प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करें। प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। नाजरीन, आपसे दो चार ख़बरें शेयर करनी हैं। एक तो गमगीन ख़बर है और अफसोसनाक और एक सबक आमोज़ ख़बर है, और दूसरी पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है वो भी आपसे शेयर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका शुक्रिया, नहीं तो सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम दें, आपकी मेहरबानी। अफसोसनाक और सबक आमोज़ जो ख़बर है वो ये कि वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि इंडिया में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। अब वो नमाज का नहीं पता कि वो ज़ुहर की नमाज़ थी या वो नमाज अदा कर रहे थे, वो नमाज जुम्मा थी या ज़ुहर की नमाज थी। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने जो मुसलमान सजदे की हालत में था उसको ठुड्डे मारे, जूतों से लातों से धक्के देकर उसको हटा दिया और नमाज ना पढ़ने का हुक्म दे दिया और उनको हटा दिया। तो काफ़ी सारे मुसलमान अफसरदा हुए, गमगीन हुए, लेकिन ये हमारे लिए एक अलमिया है कि मुसलमानों को इजाज़त नहीं है वहाँ पर आज़ादी से इबादत करने की भी। और इससे सबक आमोज़ बात मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनने का क्या फ़ायदा था, कब क्या है। तो आज उनको ये महसूस होगा कि कम अज़ कम जो रियासत ये बनी है पाकिस्तान, एक तो बना है ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बुनियाद रखी गई कलमे पर। और दूसरा, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग जब जैन की कांग्रेस को छोड़कर तो 40 साल की तगोदो करने के बाद ये मुल्क जहाँ हम आज़ादी से जहाँ भी जाएं, चाहे सियासी दुश्मनी हो, सियासी अख्तलाफात हों, मजहबी हों, किसी भी तरह के हों, लेकिन हम सड़क पर, मस्जिद में, किसी जगह, पाक जगह पर, हर पाक जगह पर हम अपने तौर तरीके से, इस्लामी तरीके से हर फ़िक्का नमाज अदा कर सकता है, इबादत कर सकता है। तो पाकिस्तान की अहमियत का इस वक्त पता चलता है कि जब ऐसे हालात मंजर आम पर आते हैं। तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक नेमत से काम नहीं, खुदारा एक आम आदमी से लेकर मुक़्तदर हलकों तक, ईवान बाला में बैठे हुए तमाम अशख़ास तक, आर्मी से लेकर असम्बली के मेंबरान तक, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान के बका के लिए काम करें, ना कि अपने इज़्ज़त के लिए काम करें। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये पाकिस्तान, दूसरी बात करने से पहले, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में इसीलिए ही लाया गया था कि यह हम आज़ादी से मुसलमान अपनी मजहबी जो उनके वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, वो अदा कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको रैगा ना करें, खुदारा पाकिस्तान की कदर करें। और 26 करोड़ पाकिस्तानी इस पाकिस्तान की कदर करेंगे तो उम्मीद है अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान का ये मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे हो जाएगा और वहाँ पर इस तरह का वाक़यात आइंदा पेश नहीं आएंगे कि मुसलमानों को उनको आज़ादी से नमाज अदा करने या इस्लाम के कोई अरकान अदा करने में उनको कोई पाबंदी हो। आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ, लेकिन सियासत की बात करने से पहले एक और ख़बर आई है
وہ بھی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اس کے حقائق ابھی پورے مکمل سامنے آئیں گے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ وہ بات یہ ہے کہ اقرار الحسن کے گھر پر فائرنگ ہوئی، یعنی کہ گھر کے چار دیواری یا نزدیک آس پاس، تو پتہ نہیں ان کو ہراساں کرنے کے لیے یا کس مقصد کے لیے کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ بالکل بقول ان کے کہ وہ سب سے سیکور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی میں جہاں وہ رہ رہے ہیں اتنی سیکورٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر بندے کے پہنچنے کا اور ود ویپن پہنچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ ابھی تک ان کو حقائق منظر عام پر نہیں آئے اور تشویش میں ہیں اقرار الحسن صاحب کہ پولیس نے ابھی تک کوئی اس پر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، مجھے مطمئن نہیں کر پائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آنے والے کل اتوار کو پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے، اور دوسرا سوموار والے دن پی ٹی آئی فارم 45 اور 47 کی پٹیشن انہوں نے تیار کر دیا، اور سوموار والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کر دیں گے، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ منوان اللہ رحم کرے گا، حقائق پر مبنی ہوگا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہوگا۔ کے پی کے میں محمود خان اچکزئی نے بہت زیادہ ووٹ لے لیے ہیں اور زرداری صاحب کو بہت کم ووٹ پڑے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری کے بیان آ گیا ہے اور حقیقت ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ صدارتی الیکشن ہونے تھے آج، اس کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ الیکٹورل میں صدارتی الیکٹورل میں چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سب سے ملا کر آصف علی زرداری صاحب کو 441 411 ووٹ ملے، اور محمود خان اچکزئی کو 181 ووٹ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آصف علی زرداری نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ڈیموکریسی یا اتحاد کہہ رہے ہیں، اس اتحاد کی وجہ سے وہ بن گئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا جو ریٹ پٹیشن ہے فارم 45 47 کے بارے میں، اس کا جو نتائج آئیں گے وہ ان پر اثر انداز ضرور ہوں گے، اور محسن نقوی صاحب کو نگران حکومت سے منتخب حکومت میں اہم عہدے پر مطلب رکھنے کا جو ہے قوی امکان ہے، کیونکہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ محسن نقوی بہت بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور ان کو ان کی خوبیوں کی بنیاد پر ان کو نون لیگ اپنے یا پیپل پارٹی یعنی کہ ان کے اتحاد میں وہ شامل کر کے اچھے خاصے عہدے پر فرائض سر انجام دینے کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ ایک پارلیمنٹ میں ایوان میں بات چلی ہے چھوٹی سی، تو آگے وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے ایک قانون بنانے کے لیے ایک جو بیانیہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی جو بھی اسمبلی ہو، جیسے یہ منتخب ہوئے 2024 والی، جو بھی اسمبلی ہو، جیسے ہی وہ مدت پوری کرے یا وہ تحلیل ہو جائے کسی وقت بھی، تو نگران حکومت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کیا جائے، نگران حکومت نہ ہو، اس کی اسمبلی تحلیل ہو جائے، صرف وزیر اعظم وہی بیٹھا رہے اور اسی ہی وزیر اعظم کی زیر قیادت الیکشن ہوں اور منصفانہ ہوں، شفاف ہوں، اور یہ دوسرے لوگ جو گنے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور کافی ابہام پیدا ہوتا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ تو نگران حکومت کو جو ہے نا جب شروع سے لگاتے رہیں، نگران حکومت کو نہ لگانے کا شاید یہ فیصلہ بھی ہو جائے قانون میں، یہ قانون پاس ہو جائے ایوان میں۔ شیر افضل مروت پر ایوان میں سگریٹ پینے کی بات چلی تو انہوں نے اس کا ایکشن یہ لے لیا کہ جس صحافی نے
یا کسی بھائی نے جو بات کی ہے میرے بارے میں تو وہ مجھے ثابت کر دے، وگرنہ میں وہ جج رہا ہوں کہ میں نے مشرف کو سزا دی تھی اور میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے میرے اوپر الزام لگائے گئے، میں اس کا خلاف ایکشن ضرور لوں گا۔ میری توہین ہوئی ہے، میں نے کوئی سگریٹ نہیں پی۔ اللہ کرے یہ سچ ہو، لیکن جب یہ سامنے آ جائیں گے، کیمرے ہوتے ہیں، سب چیز عیاں ہو جائے گی ایک دو دن میں۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کے جو کامیاب یا ناکام امیدوار دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ٹویٹر پر وی پی این کے ساتھ ٹویٹر پر ایک دوسرے پر اتنی تلخ کلامی کر رہے ہیں، بچھاڑ کر رہے ہیں، جو مطلب ہے متضاد جملوں کی، ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ ایوان میں صرف اور صرف چسکے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے۔ آج 1.40% مزید مہنگائی ہو گئی ہے، یعنی کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کو کیونکہ ان کے پاس اربوں ڈالر ہیں، ہر کسی کے پاس، تو ان کو غریب کا احساس نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو پروگرام نگہبان پروگرام چل رہا ہے، یہ ابھی تک مریم صاحبہ تک بھی آواز یہ جائے تو مریم صاحبہ آپ کا یہ پروگرام فلاپ ہو گیا ہے۔ غریب خواتین وہ جو ہیں دھکے کھا رہی ہیں، کبھی کسی دفتر میں کبھی کسی دفتر میں، ابھی تک ان کو نگہبان راشن نہیں ملا صحیح طریقے سے۔ اور بلاول بھٹو صاحب بی ایس پی پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کرپشن سامنے آ رہی ہے، تحصیل سطح تک۔ خدا را ان پر نظر ثانی کریں، حقداروں کو حق ملنا چاہیے۔ یا یہ جو اربوں روپے آپ لگاتے ہیں، 40 ارب کا پروجیکٹ، 50 ارب کا پروجیکٹ، یہ قوم کو بھکاری بنانے کے بجائے اگر یہ آپ اس کو انڈسٹریل ایریا میں لگا دیتے اور سکیل دے دیتے عام میل فیمیل کو، تو وہ اپنی مزدوری کر کے رزق حلال کما کر سکون کی نیند سوتے اور یہ دھکے کھانے پر مجبور نہ ہوتے، بے عزت نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بات تیمور جھگڑا صاحب کی کافی خدمات ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن علی امین گنڈا پور جب سے سی ایم بنے ہیں تو ان کو امید تھی کہ جھگڑا صاحب الیکشن تو ہار گئے ہیں، لیکن ان کو کسی نہ کسی سیٹ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ہار کیا گئے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے ان کو وزیر خزانہ کا عہدہ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، اور اب وہ اس عہدے سے ہار گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سے ان کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سیٹ پر نہیں آ سکیں گے۔ اور دوسرا جو موروثی سیاست پر پی ٹی آئی بات کرتی تھی، اب شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو بھی بہت اعلیٰ عہدے پر براجمان کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کریں گے کہ اب وہاں پر رشتہ داروں کو، دوستوں کو نوازا جا رہا ہے، جس طرح میاں صاحبان اپنی اولاد کو، دوسری نسل کو آگے لا رہے ہیں، تیسری نسل کو بھی آگے لا رہے ہیں، جیسے بھٹو خاندان، زرداری خاندان پہلی دوسری تیسری نسل کو آگے لا رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کر لی ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے یو ٹرن لینے کا۔ تو ایک اور ویڈیو بھی آج میری نگاہ سے گزری جس میں جمشید دستی صاحب تنقید کر رہے ہیں منتخب موجودہ ایم این اے پی ٹی آئی کے عمران خان پر، اور فضل الرحمان صاحب کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک دوست نے اعتراض کیا کہ یار وہ اس کو اتنا برا کہہ رہا، اس کو میں نے کہا بھائی یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، ہر سیاستدان قائد اعظم کے بعد جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں 73 کے بعد کوئی بھی سیاستدان ایسا دکھا دے جس نے یو ٹرن نہ لے لیا ہو، اپنے سیاسی مخالف سے اس کے خلاف اتنی باتیں کی کہ لگتا تھا کہ ایسے اس کو 1 منٹ میں کھا جائے گا، لیکن دوسرے دن وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے، ایک ہی کانفرنس میں بیٹھے، ایک ہی پریس کانفرنس میں باتیں کر رہے تھے، الحاق کر رہے تھے، تاکہ ہم دونوں سے یہ تخت تیسرے کسی پڑھے لکھے نوجوان طبقے کے پاس نہ چلا جائے۔ یہ ہماری موروثی وراثت ہے، ملک پاکستان پر حکمرانی کرنا۔
تو خیر اس پر ولاگ آئندہ بنائیں گے کیونکہ لمبا نہ ہو جائے ولاگ، کہ ایک موروثی سیاست نے پاکستان کو ایک بہت بڑے مہنگائی کے جو ہے نا گڑھے میں دھکیل دیا ہے، اس پر آئندہ بات کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے جو کھلاڑی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت نالاں اور ناراض نظر آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی تقریباً آنے والا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ کچھ لوگ تو کافی جو مین فرنٹ لائن کے ہیں وہ تو جیل میں ہیں، ڈیلا جیل میں، باقی جو باہر ہیں وہ آپس میں ان کو آزادی مل گئی ہے کہ ان کے کپتان ہے نہیں سنبھالنے والا، کوچ ہے نہیں سنبھالنے والا، تو یہ شرازہ بکھرنے والا ہے پی ٹی آئی کا۔ عمر ایوب خان نے مخصوص نشستوں پر آئے لوگوں کو حلف اٹھانے پر اعتراض کر دیا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اور قانون کے مطابق ان کو جب تک وہ ان کو سٹے مل گیا تھا وہ ان کو نہیں، مطلب نشستیں تو مل گئی تھیں لیکن حلف سے جب روکا گیا تھا تو اس کو ایبریویشن کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف پشاور کی حد تک وہ تھا حکم نامہ اور وہ اوورآل پاکستان کے لیے نہیں تھا۔ خیر بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، تو خدا را پاکستان کے لیے سوچیں، سیاستدان پاکستان کے خیر خواہ نہیں نظر آ رہے، امید ہے تو صرف اب جو مناظر انڈیا کے دیکھے ہیں ان کے بعد امید ہے تو پاک آرمی کو بھی چاہیے کہ وہ خود سے ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کروانے میں تھوڑی سی امداد کروا دیں پارلیمنٹ میں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جزاک اللہ۔